तक वो हजम नहीं कर सके। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस दफा जो है हमने कोई गलती नहीं करनी, इस दफा हमने इंशाअल्लाह ताला डट कर इनका मुकाबला करना है। वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करें। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज दुख्तर मशरिक मुस्लिम उम्मा की पहली, मुस्लिम ममालिक की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 18वां यौम शहादत है। आज जो गड़ी खुदा बख्श में जो एक एनुअल तकरीब होती है उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वफ़द था उसने भी शिरकत की। सरदार अयाज सादिक साहब उस वफ़द को जो है वो लीड कर रहे थे, उसकी क़यादत कर रहे थे। और तकरीब से जब खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो आखिरी नसीहत थी, आखिरी वसीयत थी, उसमें पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, उसमें मफामत की जो है वो नसीहत जो है वो की गई थी। अब इंटरेस्टिंगली 18 साल पहले जो हालात थे उसमें ये मफामत की सियासत ही थी जिसने रास्ते जो हैं वो खोले थे। और लेकिन इंटरेस्टिंगली आज भी अगर देखें तो ये जो नसीहत है, ये जो वसीहत है, ये आज भी शायद उस वक्त से भी ज़्यादा इस वक्त जो है वो नज़र आता है कि इट्स द नीड ऑफ द आवर। इसकी आज अशद ज़रूरत शायद उस वक्त से भी ज़्यादा है, बिकॉज़ आज इस मुल्क में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जितनी इस वक्त जो है जो डिवाइसिव इस वक्त हमें पॉलिटिक्स नज़र आती है, उसका एक ही हल है कि मफामत के रास्ते जो हैं अपने मफामत के रास्ते जो हैं वो चीज़ें तय की जाए, अपने लिए रास्ते जो हैं वो खोले जाएँ, अपने लिए राहें जो हैं वो बनाई जाएँ। एक बात जिस पे बार बार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताने भी मिलते हैं जब मफामत की बात होती है, तो उसको जो है इट्स ऑफन टाइम्स मिसकंस्ट्रूड कि जी मफामत नहीं, ये मुकमका की सियासत है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यही सियासत है जिसकी वजह से जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हुआ, यही सियासत है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बने, यही सियासत है जिसकी वजह से आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बने। आर थिंग्स 100% ओके? नो दे आर नॉट। क्या इसमें बेहतरी जो है वो की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मफामत के रास्ते ही जो हैं वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी। और इस वक्त एक ऐसे माहौल में जहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो उरूज पर है, एक ऐसे माहौल में जहाँ आप एक दूसरे की शायद शक्ल देखने के जो है वो हम इस वक्त हम गवारा नहीं करते, यही मफामत है जिसके रास्ते जो हैं वो चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं। और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। क्या मफामत के रास्ते जो हैं वो एक दफ़ा मफामत का रास्ता जो है वो चुना जाएगा, क्या उस पर जो है वो हम गामजन हो सकेंगे, क्या चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, इस पर बात करेंगे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अज़द सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और अंजुम अकील साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ मैं, अज़द सिद्दीक़ साहब से बात करते हैं। अज़द साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बात की, मफामत की बात की, क्या आपको लगता है कि इन द गिवन टाइम्स, जैसे कि मैंने इब्तिदाइये में कहा, आज से 18 साल पहले जितनी मफामत की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इस वक्त मफामत की ज़रूरत है अपने लिए रास्ते बनाने के लिए, रास्ते निकालने के लिए? वुड यू से दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर? बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बड़ी अकीदत थी, और वो नाम जो जुल्मत में चिराग बन के जला, वो हौसला जो कैद सोबत में भी ना झुका, बेटी मशरिक जमहूर की आवाज थी वो, हर दौर के आमर के लिए एक सवाल थी वो। मैं देखें, जो सच है वो छुपना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी तारीख में लेफ्ट की जमात सिर्फ एक ही रही और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आज तो मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात को सामने रखते हुए, यानी आज हम मुफाहमत की फिर सोच रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जो मुफाहमत की सियासत की बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने रखी थी,
وہ ہم بھول گئے، وہ ماضی میں ہم نے پھینک دی، ہم اس سے زیادہ گھٹیا سیاست میں چلے گئے۔ ان 3.5 سالوں نے وہ ماضی بھلا دیا، ضیاء الحق کا دور بھی بلا دیا، ساتھ ساتھ چھانگا مانگا کی سیاست بھی ختم کر دی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، لیکن انسان کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی اگر مفاہمت کی سیاست آپ نے اسی اصولوں پہ کی ہوتی کہ چھانگا مانگا سیاست کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج میرا ملک یہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں آج کھڑا ہے۔ آج جو مرضی کہتے رہیں آپ، اور 2022 کے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے سے لے تک کا یہ سفر بڑا تکلیف دہ سفر ہے، اور اس میں باتوں میں نہیں میں کہوں گا، آپ معاشی طور پر بھی ہر جگہ پر اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے، کوئی کمیشن بنا لیں، کوئی اتفاق اس پہ آ جائے گا اور کلیئرٹی آ جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو تکلیفیں برداشت کرنی تھی، جو ظلم سہنا تھا، وہ 3.5 سال میں سہ لیا۔ ماضی کے جھروکوں سے اگر کوئی نہیں سیکھ سکا تو وہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں وہ نہیں سیکھ سکی۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان آئے، مذاکرات کریں، چیزوں کی طرف لے کر جائیں، اور اب بھی ان کو اجازت ہے اور انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دے دیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایجنڈا یہ وہی پرانا ہے، جمہوریت، ایجنڈا یہی پرانا ہے، عدلیہ کی آزادی، ایجنڈا یہی ہے، صاف شفاف الیکشن، ایجنڈا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور سارے کا سارا پروسیس جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوٹ کے پھر ہم چلے گئے مساق جمہوریت سے پہلے والے دور میں۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو لے کر گئے ہیں، اگر آگے آنا ہے تو نظر آنا چاہیے نا۔ ابھی میں بلاول بھٹو صاحب کی بات کو خوش آمدید کہوں گا۔ ان کا وجہ کیا ہے کہ جمہوری جماعت ہے، اگر واپس اپنے انہی اقتدار پہ آتی ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی سیاست چھوڑ کر گئی تھی تو یہ خوش آئند بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ یعنی اب کہا یہ جا رہا ہے کوئی سیاسی قیدی نہیں، عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ یا باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سیاسی قیدی ہیں۔ اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، نان اینڈنگ سٹوری ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں گے۔ جتنے کیسز کیے سارے کے سارے سائفر لے لیں، عدت لے لیں، یہ توشہ خانہ وغیرہ لے لیں، میں نے تو جو کہ ریکارڈ نکلایا ہوا ہے توشہ خانہ کا، مجھ سے زیادہ تو جانتا نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں کیا فراڈ ہوا ہے، کیا کرپشن ہوئی ہے، لیکن ان کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اب سوچنا پڑے گا۔ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، بالکل اجازت ہے مفاہمت کی طرف آگے جائیں آپ، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف اپنا فیصلہ وہ خود کرے گی، لیکن ایک مفاہمت میں ایک اور بھی آسان کام کر لیں۔ جس طرح تیزی سے کیسز چلائے ہیں نا عمران خان کے، بڑی تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ کیے ہیں، اس تیزی سے کہہ کے اپیلوں بھی کنکلوڈ کرا دیں، ڈے ٹو ڈے 9 مئی کے کیسز سارے کا سارا آج یہ بھی طے کر لیں کہ ان کو کوئی نہیں مانگ رہا کہ آپ باہر زبردستی نکال دیں، ملاقات آپ کے بس میں نہیں تھا، آپ کرا نہیں سکتے تھے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اپنے کی، اور اب بھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک الیکشن کے حوالے سے، اور وہ بھی ایجنڈا دیکھے کہیں نہ کہیں تو آ جاتا ہے نا، کچھ صحافی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ 2024 کی الیکشن پہ بات نہیں کرنی۔ چلیں یہ تو بات کی باتیں ہیں، بات کیا ہونی ہے یا کیا نہیں ہونی، چلیں کافی لمبا ہو گیا، اس کا جواب بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کا جو باٹم لائن آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ اچھی آفر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور پھر نظام کو گدلا کرنے میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا سمیت آپ کی پارٹی کے، بے شک آپ کے 3.5 سال تھے یا اس سے پیچھے سے جو چیزیں آ رہی تھیں اس میں نہیں جاتے اس پہ، اگر کہیں گے تو آگے جا کے ڈسکس بھی کر لیں گے، بٹ لیٹس جسٹ موو آن، I'll take the positive here and I'll just move forward کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ آگے چلنا چاہیے، اس کی کیا ڈائنامکس ہوں گے اور کیا اس کی جو ہے محرکات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے آگے جا کے۔ انجم اکیل صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ انجم صاحب، مفاہمت کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں، کیا حکومت کیا اپوزیشن، دونوں سائڈیں دے ٹیک اے اسٹیپ بیک، تبھی میننگ فل ڈائلاگ جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا، تبھی میننگ فل ڈائلاگ جو ہے وہ کسی سمت میں بھی جائے گا۔ آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں وہ میننگ فل ڈائلاگ کے کیا سی بی ایمز ہوں گے دونوں سائڈوں کو جو لینے چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح آپ کے سامنے ہے، ابھی کہہ رہے ہیں جو 2022 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ ان سے پوچھیں کہ 2018 کا الیکشن کیسا تھا، پھر بات وہی ہے کہ ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے
تاکہ معاملات کسی مثبت طرف جائیں. ابھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی اب ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی تھی. اور اب جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈیں اپنے کم کریں اور آ کے بیٹھیں، بالخصوص آئیں اگلے 5 سال بعد جو نیا الیکشن آنے والا ہے اس کے لیے بات کریں، اس کے لیے نئی حکمت عملی کی بات، اس کے تحت بات کریں. اور پھر جب بات کریں گے، بیٹھیں گے، تو بہت سارے ان کو اور مسئلے حل ہو جائیں گے جن کے کیا ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی کیسا ہے. لیکن انجم عقید صاحب، وہ کیا سی بی ایمز ہوں گے دونوں سائیڈوں کی طرف سے؟ جیسے میں نے کہا بوتھ سائڈز نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. کیا ہوگا؟ کیا آپ آفر کر سکتے ہیں؟ آپ کیا آفر کر سکتے ہیں ایز کانفیڈنس بلڈنگ میجر؟ اور پھر آپ کا خیال ہے دوسری سائڈ کیا آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے بیٹھنا. دیکھیں جمہوری پارٹی کبھی بھی یہ انکار نہیں کرتی کہ مذاکرات ہم نہیں کریں گے. اگر یہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو آئیں اور بیٹھیں. پہلی سب سے بڑی جمہوریت ان کے پاس تو اسمبلی ہے. اسمبلی میں ان کے لوگ آتے ہیں. آج دن تک انہوں نے نہ اپنے علاقے کی بات کی ہے، نہ اپنے عوام کی بات کی ہے. سوائے آ کے تقریریں کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، اور جو جھنڈا ہے وہ ہوا میں لہرا کے چلے جاتے ہیں. تو ان کے وہاں بیٹھے سب سے بڑا اچھا فورم وہاں اسمبلی ہے، جہاں حکومت کے نمائندے بھی ہوتے ہیں اور سارے ان کی اپوزیشن بھی سارے ہوتے ہیں. وہاں بات کریں. اور پھر اسپیکر صاحب نے بڑا اچھا کردار 2-3 دفعہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا، یہ خود مانتے ہیں بڑا اچھا کردار تھا. تو یہ کسی کو اون کریں اپنے، پہلے ان پہ تو یہ پتہ چلے کہ ان میں بڑا کون ہے. ابھی تک تو کس سے مذاکرات کیے ہیں وہ بھی طے نہیں ہوا کہ ان کی پارٹی میں کس سے مذاکرات کیے ہیں. پہلے اپنا یہ پینل بنائیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے، ان کا اتھارٹی پوری لے کے تاکہ مذاکرات کیے جائیں. ابھی تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور لیڈر اپوزیشن کے پاس کوئی نہیں اپنی پارٹی کے اندر. ایک باہر سے ایک بندہ، تیسرا بندہ، سنگل سیٹ ہے، اس کو لیڈر اپوزیشن بنایا گیا ہے، جسے پوری پارٹی کے ان کے اندر جو ہے نا وہ انتشار. لیکن وہ دیکھیں ٹھیک ہے، وہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو جو ہے وہ بناتے ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے کہ بیٹھنے سے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈائلاگ کا جو اجازت ہے، ڈائلاگ کی جو ہماری طرف سے ڈیسیجن میکنگ ہے وہ 2 حضرات کو ہم نے دی ہے، 2 اشخاص کو دی ہیں، تو وہ تو ڈائلاگ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کو بھی کچھ ان کو دینا پڑے گا، کچھ لے دے کی جو ہے وہ معاملات آگے چلتے ہیں. بیٹھیں گے جب پازیٹیو رویے سے بیٹھیں گے تو ضرور ہوگا. چلے میں ذرا حیدر زمان قریشی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. حیدر صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے، آپ کے جو کو چیئرمین ہیں، ان کو بہت یہ تانا بھی ملتا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے جی مفاہمت کا بادشاہ نہیں، مکمکا کا بادشاہ. لیکن حقیقت یہ ہے، جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا، کہ اسی مفاہمت کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بھی جو ہیں وہ کھلے. اسی مفاہمت کی وجہ سے نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ اقتدار بھی جو ہے وہ ملا. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت جو پولرائزیشن ہے ملک میں، دونوں پارٹیز کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ہاؤ کین وی اینڈ دس پولرائزیشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی میری، اور آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر جی. اوکے، تھینک یو. بہت اہم آپ نے ٹاپک آج چنا ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اور یقیناً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج 18ویں برسی ہے، اور اس پر دونوں صدر پاکستان نے اور چیئرمین بلاول نے 2 ایریاز پر بات کی. اور ایک افواج پاکستان نے جس طریقے سے مودی اور بھارتی بربریت اور جارحیت اور اس کا دفاع کیا اور پاکستان کو ایک ون ملی، اس کی پذیرائی کی انہوں نے. اور ساتھ ہی یہ عہد کیا کہ پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی آخری دم تک کھڑی رہے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جو پولرائزیشن ہے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب سی او ڈی ہوا اس وقت کے تناظر میں اٹ واز مور ٹورڈز آمریت کے خلاف یکجہتی ہونی تھی. اور دونوں جماعتوں نے 2 باری حکومت کر ماضی سے بہت کچھ سبق سیکھا، اور پاکستان کو کچھ گراؤنڈ رولز بنا کر پولیٹیکل فورسز نے ایک ڈسکورس ڈیولپ کیا، اور اس میں مولانا صاحب بھی تھے اور عمران خان صاحب نے بھی کسی حد تک اس کی انڈورسمنٹ کی. ابھی بات یہ ہے اس وقت
کہ 1.5-2-3 سال سے یہ جو ملک میں اس وقت کیفیت ہے یہ نہ معیشت کے لیے درست ہے، نہ پاکستان کی بارڈر سچویشن اس کی متحمل ہو سکتی ہے، نہ ہماری اکانومی اور انٹرنل ڈی اسٹیبلائزیشن۔ اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم میں گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز ڈائریکٹ نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے ایک شاک ابزاربر کا کردار ادا کیا اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے بہت چیزوں پر اتفاق ہوا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ سب لوگ دوست اس وقت بہت یہ وسیفرسلی کہتے تھے کہ ہمارا ڈرافٹ، اگر آپ کو یاد ہو پریس کانفرنسز بھی کی کہ ہمارے ڈرافٹ کے اوپر اتفاق ہوا ہے۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ انہوں نے ووٹنگ کے وقت اجتناب کیا، اس کی جو بھی محرکات ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائیلاگ کی، ایک بات چیت کی ایک مثال بن گئی۔ اب اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، پارلیمان ہے، وہ فورم ہے، اسپیکر نے، وزیر اعظم نے، اور بلاول صاحب نے تو الیکشن میں ایٹ دا ٹائم آف گورنمنٹ فارمیشن الیکشن کے بعد بارہا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہا کہ آئیں مل بیٹھ کر ہم کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کریں۔ انتخابات کے اوپر مختلف دہائیوں میں آپ کو، ہم کو، نون لیگ کو، پی ٹی آئی کو، سب کو تحفظات ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس پروسیس میں رہتے ہیں اینڈ یو نیویگیٹ یور وے فارورڈ۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل مزاج کے دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ہاکس کو سائڈ پر کر دیں، ان لوگوں کے ذریعے بات چیت شروع کریں۔ تحریک تحفظ پاکستان جو ہے، جو آئین پاکستان جو فورم ہے، اگر ان کو مینڈیٹ حاصل ہے تو اس میں بالکل سنجیدہ لوگ ہیں، اور سی بی ایمز یا جو ہے نا وہ تو حکومت کو کرنے پڑیں گے، اور ہم حکومت کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ آپ فضا کو کنڈیوسیو کریں۔ دیکھیے اٹ از آلویز لاٹھی گولی والی سرکار تو ایزیسٹ کام ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے یوکرین وار ہو، چاہے کوئی بھی محاذ ہو، آخر بات چیت ہونی ہے اور آپ کو ایک راستہ نکالنا ہے۔ تو بڑا دل دکھانا چاہیے۔ جو تو سزا یافتہ لوگ ہیں یا جن کے کیسز ایڈوانس سٹیجز میں ہیں یا جہاں پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں، اس کی جگہ اس کو ایک آپ سائڈ پر کر دیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مئی 9 کے واقعات کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسیران ہیں، پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کچھ ایک ایز آؤٹ کریں، ایک انوائرمنٹ بنائیں۔ جب تک ایک انوائرمنٹ نہیں ہوئے گی، اس کے بعد پھر یقیناً پی ٹی آئی کے دوست اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے یا انسٹرکشنز لیں گے، پھر ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ لیکن اگر حکومت کے ہمارے دوست جو ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شوق سے یہ کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹویٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی الٹا سیدھا مظاہرہ ہو جاتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں شاید، یا قوتیں ہیں ان کی جماعت میں بھی بالواسطہ یا انڈائریکٹلی یا انٹرنلی، جو شاید نہیں چاہتی کہ ٹیمپریچرز ڈاؤن ہوں۔ تو بلا وجہ پریس کانفرنسز، بیانات، ٹویٹس، اس کا تو سب سے فرسٹ سٹیج پہ کوئی بھی سیز فائر اگر ہونا ہے تو اس کا ہونا ہے، اس کے بعد ہی ہمیں ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنا کر آگے چلنا پڑے گا۔ Would it be right to say کہ سی بی ایم کے طور پہ اگر حکومت کے پاس، بیکاز اگین حکومت وقت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو فور سٹارٹرز بے شک مطلب ایک اس کا ایز لٹمس ٹیسٹ استعمال کر لیں، ملاقات جو ہے وہ کروا دیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری سائڈ سے پی ٹی آئی سے اگر ایکسپیکٹیشنز ہیں تو جیسے آپ نے کہا دے مسٹ مزل دیئر سوشل میڈیا ٹیم۔ وڈ اٹ بی رائٹ ٹو سے دیٹ؟ دیکھیے ملاقات جو ہے، ملاقات شوڈ ناٹ بی اے میک اور بریک۔ دیکھیے سیاست میں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، مجھے بتائیں کہ 800 یا 500 یا 600 ملاقاتیں ہوئی، مجھے یہ بتائیں کہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب تھے یا بیرسٹر صاحب تھے، وہ جو کے پی کے میں ایڈوائزر تھے، ان کے انفارمیشن کے بھی تھے، ہاں یہ ملتے تھے نا، ان کے لائرز بھی ملتے رہے، ایک چیز متواتر چلی ہے۔ ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رک گیا۔ فیملی ممبران بھی آخر ملتے تو تھے نا، یہ تو نہیں تھے کہ 2.5 سال سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا تحمل سے ایک پاز دے کے ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔
मुलाकात होनी चाहिए, मेरी बात जरा मुकम्मल होने दें, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इनके वज़ीर आला को इज्जत एहतराम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान के तूल और अर्ज में वो जाना चाहें, उनको सेफ पैसेज मिलना चाहिए। इनकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबली बातचीत कर सकती है, वो अपने लोगों को मिले, एंगेज करें, मुलाकातें करें, उनको ये एक फीलिंग मिले कि कोई 10, 20, 25% तब्दीली हुई है, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। वरना यही होगा, इधर से मीडिया की तो मौज लगी रहेगी, बाज़ात एहतराम के एक इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाए, एक उधर से चल जाए, लेकिन ये ना मुल्क के मफाद में है, ना पॉलिटिकल पार्टीज के मफाद में है, ना जमहूरियत के मफाद में। मीडिया से ज्यादा उन लोगों की मौजें जो है वो लगी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, माजरत के साथ, जो कि अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरह जो हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, जिनको जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे जो है वो फाइज कर दिया गया है, जो कि शायद आई एम सॉरी टू से दिस एंड मे बी अज़ीज़ साहब वोंट एग्री विद मी, जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर निकले ताकि उनका स्टैचर जो है वो उससे वो हाथ धो बैठे या उनका स्टैचर खत्म हो जाए। मैं डॉक्टर साहब मैं इस पे एक वन लाइनर कह दूं, वो ये है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे ना, वो हमेशा दोबारा सेंटर स्टेज हो जाएंगे। ये जो एक इंटरग्रम में या ट्रांजिट में जो सरकार या लीडरान होते हैं, ये निकल जाते होते हैं, ये नजर भी नहीं आएंगे जैसे ही हवा जो है साजगार होगी या मौसम साजगार होगा। ओरिजिनल पॉलिटिकल वर्कर्स ही जो हैं वो ही आपको नजर आएंगे और वही लीडरशिप नजर आएगी जिन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये वक्त की जरूरत है, शायद ये और कर रहे हैं, और ये उनकी इंटरनल वन लाइनर काफी लंबा वन लाइनर हो गया। मुझे जरा अज़ीज़ सिद्दीक साहब की तरफ जाने दें। अज़ीज़ साहब, मुझे ये बताइए कि अभी CBMs की हम बात कर रहे थे, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि वो CBMs क्या हों? बिकॉज अब आपने ये मैं से, और मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन भी करें, जो आपकी पोजीशन ये है कि जी 2024 वाला इलेक्शन जो है उसका हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए या फ्रेश इलेक्शन कॉल किया जाए। अब ये हम समझने से कासिर हैं, अगर ये आप बात पिछले साल करते तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थीं, मुख्तलिफ इन द सेंस के इलेक्शन नया हुआ था, उस वक्त होता चीज़ें मुख्तलिफ थीं, पोजीशन जो है क्या पार्टीज़ की क्या मुल्क की उस वक्त और थी। मार्का हक के बाद जब एक स्टैचर ही सारा जो है वो तब्दील हो चुका है, आपकी नज़रें बहुत ज़्यादा जो हैं वो अमेरिका की तरफ थीं कि जी वो कुछ खान साहब की रिहाई जो है उसके लिए कुछ करेंगे, वो कुछ अपना किरदार अदा करेंगे, जैसे ही ट्रंप साहब आएंगे तो शायद इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो नक्शा बिल्कुल बदल गया है, टॉपल हो गया, अगर मैं उससे कहूँ तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। ऐसे में अब आपकी ये डिमांड जो सामने आना, आपको नहीं लगता ये एक शायद नॉन स्टार्टर है इस वक्त? तो और हुकूमत एक तरह से कह भी चुकी है कि इस पे जी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर बात यहाँ से शुरू होगी 2024 की बात होगी तो बात तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर 18 भी होगा, फिर उससे पिछला भी होगा, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। सो आपको नहीं लगता एक नॉन स्टार्टर है ये? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान की यही तो एक हिस्ट्री है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तबाही और बर्बादी पे खिलाकर खड़ा कर दिया। हम एक अरसा गलतियां जुल्म ज्यादती करते हैं और उसके बाद कहते हैं वो भूल जाएं, आगे की तरफ चले। मिसाके जमहूरियत में यही तो तय हुआ था। क्या तय हुआ था? कि ये नहीं होने देना। और मैंने जो कि केस बहस की और मुझे अंदाजा है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, किसी को दौर याद नहीं है, 3 वजीर आजम यके बाद दीगरे घर भेज दिए गए थे। क्यों? उन्होंने ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये पसंद नहीं किया था तहरीक, हर एक को पता है तहरीक जमात किन के कहने पे लाई गई, किस तरह लाई गई। अच्छा चले हम उससे आगे चलते हैं। हमें कहा गया 90, आप जो मुज़ाकरा की बात करते हैं, मैं तो कुछ चीजों का मुझे अंदाजा है, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। हाँ जी मुज़ाकरा तो होंगे, तो इसमें मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? 90 दिन आइन की रिक्वायरमेंट थी, इलेक्शन होने चाहिए थे, आप साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए थे। अब इसमें आइन की रिक्वायरमेंट है, होने चाहिए थे। 144 का निफाज, जुल्म ज्यादती, ये नहीं होना चाहिए था। यानी आज हम 3.5 साल बाद आगे कह रहे हैं आगे चले। सवाल है कि ये रोकना नहीं है आपने, वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया है वो नहीं लेके जाना आपने। इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं बनानी जो पूरी दुनिया के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं हो रहा जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्का हक ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मैं उससे पहले की बातें कर रहा हूँ। यानी 9 मई के कॉन्टेक्स्ट पे हम पे जाओ जोड़ दिया गया, बना देते जुडिशल कमीशन, बना देते, तय कर देते। आपने अभी तक जितनी सजाएं दी हैं उसमें हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से कोई भी एक एविडेंस नहीं है। ठीक है इंडिविजुअल ने किया, वो अपनी जगह। यहाँ किसको आगे बढ़ना है? बढ़ना है हुकूमत वक्त को। हम देखे हमारी
کوئی مذاکرات کی ڈیمانڈ نہ، ہم مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں نہ مذاکرات چاہتے ہیں، صاحب بتا دیں ہم نے ظلم زیادتی جتنی برداشت کرنی تھی کر لی ہے، کتنا وقت اور لے کر جائیں گے؟ پاکستانی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو نہیں سمجھنا چاہتا، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر ضیاء الحق کا دور ذرا ایک طرف رکھ دے، لیکن ضیاء الحق کے دور سے مشرف کے دور تک سر معذرت صدیق صاحب، اپالوجیز فار انٹرجیکٹنگ، ڈائیلاگ کی تو آپ کو بھی ضرورت ہے. آپ کے اس وقت جو اسیران کوٹ لکھپت ہیں جو کہ آپ کے پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اس وقت بار بار کہہ رہے ہیں جی ڈائیلاگ سے ہی مسئلہ حل ہوگا، ڈائیلاگ سے ہی چیزیں حل ہوگی. یہ ایکسپیریمنٹ کر کے 3.5 سالوں سے آپ کو مل کچھ نہیں رہا سر، اب تو کمیٹی سے بھی باہر ہو گئے ہیں. عدالتیں مینج کیسے کی؟ 26ویں ترمیم ہم بالکل نہیں ایگری کیے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ سینئر ججز کا ایک بینچ بنا دیں. شوکت صدیقی صاحب کی بھی باتوں پہ جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کی محنت جو ہے ضائع ہو رہی تھی، اس وقت کیا ہوا. ٹھیک ہے، پھر تو پیچھے جائیں گے نا، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا وہ کس نے کرایا تھا، وہ کیا محرکات تھے. یہ تو پھر ساتھ پیچھے جائیں گے نا. معذرت کے ساتھ جو ڈرائیور ریئر ویل میرر میں دیکھتا جاتا ہے وہ اپنا ایکسیڈنٹ ہی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ماضی سے سیکھیں نا. ڈاکٹر صاحب یہی تو روکنا ہے. یعنی اس وقت آج ہم پاکستان آ کر یہاں کھڑا ہے تو قصور کن کا ہے؟ یعنی یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی 21.5 سال کی جدوجہد کے بعد الیکشن جیتا. معذرت کے ساتھ عزیز صدیق صاحب، یہی چیز ہے، آپ نے انپریسیڈنٹڈ آپ کی وکٹری تھی. ایوری ون واز شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. ڈسپائٹ دیٹ آپ کی حکمت عملی جو ہے آپ حکومت نہیں بنا سکے. آج آپ کے پاس لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے، آج آپ کمیٹی سے باہر ہیں، آپ مخصوص نشستیں نہیں لے سکے، تو آپ اپنے لیے اسپیس نہیں کریٹ کر پا رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں اس کے لیے مذاکرات کا کیا تعلق؟ اپوزیشن لیڈر لگانے کے لیے آئین میں لکھا ہے مذاکرات ہونے چاہیے. مجھے یہ بتا دیں یہاں آ کر بندے اٹھا کر لے گئے قومی اسمبلی میں سے، اس کے لیے مذاکرات چاہیے. قاضی فائزہ نے جو ظلم اور زیادتیاں کی، اس کے لیے مذاکرات چاہیے. مذاکرات دیکھیں، مذاکرات تو ملک کے لیے بات کریں نا. یہ جو انفرادی طور پر ہم نہیں روک رہے. دوسری سائڈ سے شوکت صدیقی آئے گا، دوسری سائڈ سے وہ ہمارے پیارے بابا رامٹے وہ آئیں گے، ثاقب نثار صاحب، بہت سارے ہیں. بس پھر میرا خیال ہے اسی میں جو ہے گول اسی غلام گردش میں گھومتے رہیں گے. مجھے چھوٹی سی بریک کا جو ہے کہا جا رہا ہے صدیق صاحب، اپالوجیز فار انٹرجیکٹنگ، مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. انجم عقید صاحب کی طرف چلتی ہوں. انجم صاحب، آپ نے گفتگو سن لی عزیز صدیق صاحب کی. وہ تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن کی ہی بات کر رہے ہیں کہ جی دوبارہ یا الیکشن کال کیا جائے یا جو یہ ہمارا مینڈیٹ ہے ہمیں یہ واپس کیا جائے. اس وقت ان دا گیون سرکمسٹانسز لگتا ہے یہ ایک نان سٹارٹر ہے. آپ کیا اس پہ کہیں گے یا آپ کی جماعت اس کو کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ ذرائع سے آ رہی ہیں، سینئر صحافی جو ہیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا، کمیونیکیٹ ہو گیا کہ جی اگر آپ نے جو ہے وہ رول آف لا پہ بات کرنی ہے، آپ نے آئین کانسٹیٹیوشنل ریفارم سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، ادروائز اس کے لیے جو آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے یہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں جی، ان کا جو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ اگر جمہوریت میں جمہوری جماعت ہے تو بیٹھ کے بات کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی جو بلیک میلنگ ہے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ 2014 کا دھرنا دیا، پھر انہوں نے ایس سی او کانفرنس ہوئی، پھر انہوں نے جو کچھ کیا، پھر جب اپریشن صدر آ رہا تھا پھر جو کچھ انہوں نے کیا، پھر آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا جی کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، بل لوگوں کا بل آپ ادا نہ کریں، یہ جو اوورسیز کو کہا جی آپ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں. یہ پاکستانیت کی بات نہیں ہے. پہلے تو اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کریں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بنیاد یہ ہے کہ جس طرح ان کے ایک چیف منسٹر کے پی کے جو وہ جس طرح لوگوں کو سہیل فریدی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. پہلے سیز فائر کرنی چاہیے. ان کو اپنے جو ابھی جو یو کے میں ایک محترمہ نے جس طرح ہمارے اداروں کے متعلق بات کی ہے، یہ تو کوئی میرے خیال میں نہ تو سیاسی پارٹی والی بات ہے اور نہ سیاسی ماحول بنتا ہے، اور نہ اس سے بات کرنے کے لیے ان ماحول میں کوئی تیار ہے. اس لیے ان کو چاہیے اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو پہلے اپنا ماحول ٹھیک کریں، اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں اگر ان کے کنٹرول میں ہیں تو. اگر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا یہ سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے.
سیاسی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے. پر ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ان میں لیڈرشپ کا بھی ابھی فقدان ہے کہ کون لیڈر ہے کون نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ماحول بن سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جو آپ زبان کو کنٹرول کریں اور بیٹھے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور میرے خیال میں ماحول بن جائے گا. لیکن کسی وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی نون لیگ میں بڑی کشیدگی پائی ہوتی تھی, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دونوں ہے بات پاکستان کی کرتی تھی, اس حد تک نہیں گئی کہ جلو گروہ کی بات نہیں کی تھی. جس طرح 9 مئی والے واقعہ ہے, اس پہ انہیں مدد کرنا چاہیے. دیکھیں اس کو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے 9 مئی والا کیس, یہ کوئی چھپا ہوا کیس نہیں ہے. دیکھیں یہ جس طرح انہوں نے یہ تاریخ میں مثلا یاد رکھا جائے گا, جس طرح انہوں نے داروں پہ حملہ کیا اور جس طرح شہداء کی یادگاروں کو انہوں نے گرایا, یہ ساری سامنے ہے. اس پہ یہ معذرت کریں, اپنے آپ کی جو سابقہ نے غلطیاں کی ہیں اس پہ معذرت کریں. جو کرمینل افینس ہے, ہم سیاسی غلطی کو بھول جاتے ہیں, ہم 2018 کے الیکشن میں بھول جاتے ہیں. جن کو بھی چاہیے کہ جو پیچھے 2024 کے الیکشن میں اس کو بار بار ان چیزوں کو بھولیں, آگے چلیں. جو کرمینل ایکٹیویٹیز کی ہیں ان سے معذرت کریں اور اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, بیٹھے حکومت کے ساتھ بات کریں, اور اسی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اور جو باقی جو راستے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرمپ آئے گا, وہ ٹرمپ ہی آ گیا, وہ راستہ تو کوئی نہیں نکلا. اب پتہ نہیں وہ کسی کے امید ہے کہ ہندوستان پہ یا کس پہ امید ہے, وہ شیور ہے. اپنے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے, پاکستان کی بات کریں, اور اس میں راستہ نکل سکتا ہے اگر ان کی جمہوری سوچ اپنے آپ میں پیدا کریں. ابھی کچھ لوگ ان کے انتشار کی بات کرتے ہیں, کچھ ان کی بات کی گفتگو کی بات کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی مسئلہ جو ہے وہ گفتگو کے ذریعے حل ہوگا, پارلیمنٹ کے اندر حل ہوگا. پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں انہوں نے چھوڑی ہے, وہاں پہ آگے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بات کریں تو مسئلے حل ہوں گے. ابھی جو الیکشن کی بات ہے, بائیں بیٹھے الیکشن ریفارم کی بات کریں, جو کچھ ہوا اس جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو غلطیاں ہوئی, کو نشاندہی کریں. اور اب وقت ہے نا, اب وقت ہے, آئیں بیٹھے الیکشن ریفارم کی بات کریں, نئے رولز بنانے ہیں, وہ میں پارٹی میں اور الیکشن رول میں امینڈمنٹ کرنی ہے, امینڈمنٹ کریں, ساتھ ہو کے بیٹھیں. اور یہ تو ایک بات کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بات کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. پہلے اپنے آپ میں ایک اسٹیبلٹی قائم کریں, میرے خیال میں مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا زبان قریشی صاحب, آپ نے دونوں سائڈوں سن لیا. اگین نہ الیکشن جو ہے وہ مینڈیٹ واپس ہونا ہے, نہ فریش الیکشن اس وقت کال ہونا ہے. دوسری سائڈ پہ انجم صاحب بھی بات کرتے جی معافی مانگے, معافی مانگنے کے لیے دوسری سائڈ تیار نہیں ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کا بڑا ایک جو ہے وہ جو ہارڈ سٹانس ہے, اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, ہم معافی کس چیز کے لیے مانگے. سو دین کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ معافی شافی بھی کوئی نہیں ہونی, اور یہ الیکشن کا مطالبہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے جب نشستیں ہو جائیں, جہاں کچھ پوائنٹس پہ اتفاق ہو جائے, کچھ سی بی ایمز ہو جائیں, معاملات آگے چل جائیں. 29 میں انتخابات ہیں تو حکومت شاید 28 کی بات کر لے, کوئی 27 کی بات کر لے. یہ باتیں اس سٹیج پہ ہوں گی جب کہیں بہت ساری ہم نے منزل طے کر لی ہوگی. میں آپ کو کچھ ماضی سے مثالیں دیتا ہوں, اور آپ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اس وقت افغانستان کے ساتھ بہت کشیدہ معاملات ہیں. افغانستان کو ایز اے پراکسی یوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور اس کے شواہد ہیں. نہ صرف پاکستان کے خلاف, آپ دیکھیں کہ ازبکستان میں, تاجکستان میں چائنیز نیشنلز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں, اور وہ ایک روگ سٹیٹ بن گئی ہے. اب پی ٹی آئی اور ان کی قیادت نے ہمیشہ, جس طرح آپ کو معلوم ہے مولانا صاحب نے ہمیشہ ایک لیوریج امپلائڈلی امپلیسٹلی کلیم کی ہے کہ جی ہمارا ان کے اوپر کلاؤٹ ہے. تو کیوں نہ حکومت کو, ان کو چاہیے کہ یہ ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اگر علماء مشائخ کے کنونشنز ہو رہے ہیں, اور کابل میں بھی ایک علماء کا کنونشن ہوا ہے, تو پی ٹی آئی کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ان کے لیڈرشپ کی رہائی تو قانونی اور عدالتی عمل سے ہونی ہے. صرف ملاقات نہ ہونے سے پاکستان میں اور جمہوری رائٹس تو بحال نہیں ہونی, لیکن یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے
ایک ایفرٹ کریں اور اپنے آپ کو آفر کریں کہ ہم وہاں جا کر پاکستان کے لیے امن کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں. وہاں سے جو تشکیلیں آ رہی ہیں, ان کے بچے ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو شہید کر رہی ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے بھی سمجھیں کہ ایک رسپانسبلی میچور لوگ ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو بریڈفورڈ میں ہوا, اور مجھے بہت افسوس ہے اور وہ قابل مذمت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس قسم کی نہ زبان استعمال کرنا چاہیں گے نہ اس قسم کی بات کرنا چاہیں گے. تو اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی سے اختیار کی ہے پی ٹی آئی نے آفیشلی. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن میں بنیادی بات وہی کر رہا ہوں جو شاید اظہر صاحب اس بات کو اور طرف شاید سمجھ گئے کہ آپ کو ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنا ہے. حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہے اور ان کے اوپر بھی ہے, اور یہ جب تک یہ چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے, مذاکرات کے بعد ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گی, آپ نے مجھے بتایا نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. یہ جو 17 بائی الیکشن ہوئے ہیں, اس نے بھی پاکستان کے اندر بہت ساری پولیٹیکل ری الائنمنٹ کی ہے. چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں کہ بائی الیکشنز تو سرکار ہی جیتتی ہے, لیکن گراؤنڈ رولز اور ووٹر پیٹرنز میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آئی ہیں. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ احتجاج کی جو سیاست ہے یہ ان پرپیچوٹی نہیں ہو سکتی, یہ چلتی رہے جی. یہ کوئی 17 سال کا احتجاج کرتے رہیں گے تو نہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا. ان کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے حکومت کوئی غلطی کرے, ہو سکتا ہے حکومتی اتحاد میں کوئی دراڑ پڑ جائے, تو پالیٹکس میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک ونڈو نکلتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو نیویگیٹ یور وے تھرو. بہتر یہی ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ آفر کرتی رہی ہے اور آج بھی آفر کر رہی ہے کہ وی کین ورک ایز اے شاک ابزاربر, وی کین ورک ایز اے کنڈویٹ, اے برج ٹو برنگ ڈاؤن دی ٹیمپریچرز. اور مجھے امید ہے کہ ہماری قیادت کو پی ایم ایل نواز یہ ضرور مسکرائیں گے, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں اور کئی ان کے لوگ ہوں, سلمان راجہ صاحب ہوں, ان کو ابھی دہائیاں لگیں گی سیاست میں اور سیاسی بات چیت کرنے میں. ٹھیک ہے, جب تک ان کے اسیران اندر ہیں تو یہ باتیں کرنی پڑے گی. مسکرا لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن آخر کار ان کو بات چیت کرنی پڑے گی اور بات چیت سے حل نکلے گا. وہ ہنس رہے ہیں جی حضرت صاحب, چلیں ہنس لیں, ان کی ہنسی بھی ہمارے لیے پھول ہے. بڑا مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہ سیاست نہیں تھی. یہ ہمیں یعنی یہ سیاست یہ کہنا این آر او بھائی نہیں لیتے ہم این آر او, کیوں لیں ہم این آر او, کون سی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں, پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا, ملک کو کہاں لے کر گئے. آپ کہہ رہے مفاہمت کس بات کی کرنی ہے؟ اب نہ اس حکومت سے کرنی ہے جو ایک ملاقات نہیں کرا سکتی, اس ملک سے کرنی ہے جو برین ڈیئر نہیں ہو سکی, اس سے مفاہمت کرنی ہے جو آپ کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکے, جو بنیادی حقوق بحال نہیں کر سکے, وہ ان سے مفاہمت کرنی ہے جنہوں نے عدالتوں کا ستیہ ناش کر دیا. کبھی پروفیشنل وکیل سے جا کر پوچھیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا دروازے کیسے بند ہو گئے ہیں. یعنی کس کی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے؟ مفاہمت کی بات کیا ہو رہی ہے؟ مفاہمت ذرا سمجھیے گا, میں نے تو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج ہم 30 سال بعد وہیں کھڑے ہیں جب مساق جمہوریت میں کھڑے تھے. بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں, اس وقت صاف شفاف الیکشن کی باتیں ہوتی تھی, اس وقت عدلیہ کی آزادی کی باتیں ہوتی تھی, اس وقت بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن بڑا میرٹ پہ آنا چاہیے, اس وقت باتیں ہوتی تھی کہ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو آج اگر دیکھا جائے ہم تو اپنا ضیاء الحق کی سیاست پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھے ہیں. لیکن صاحب if you allow me, کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ کی پارٹی نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے؟ بیکاز جہاں نمبر نہیں پورے ہوتے تھے وہاں جو ہے وہ فیض صاحب کی خدمات جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا تھا, شوکت صدیقی صاحب, ثاقب نثار صاحب, یہ ساری جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے سارا. ماحول کو گدلا کرنے میں آپ نے بھی کوئی کردار کم نہیں ادا کیا. نہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. 3.5 سال میں ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا ہے؟ 3.5 سال نے سارا کچھ ثابت کر دیا ہے. جنرل فیض نے آپ کی بندے بھی پورے کیے 3.5 سال میں. نہ بھٹو صاحب یہ کرتے, یہ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھٹو صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن یہ نہیں ہوتا کہ بندے پورے ہوتے اور 12 بندے پھر کم ہو جاتے. سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے شاید وہ 3 سال 3.5 سال کوئی اور پاکستان دیکھا ہے, میں نے کوئی اور دیکھا ہے.
इस तरह सजाएं नहीं हुई थी, ये मानना पड़ेगा आपको। इनको सर राणा बिजली से सनाउल्लाह के जोड़ पास देंगे। तो सर राणा सनाउल्लाह के पास तो हेरोइन क्या हो निकली रहा थी है? ना, क्या जुल्म और अल्लाह को ज्यादती हाजिर हुई है? नाजिर जान के ये आपके अगर नहीं मिनिस्टर ने सुनना कहा था वो चाहते हेरोइन तो निकली अलग थी, बात है, लेकिन निकली जो थी कुछ ना सर? सच है वो सच दबाया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहबा, अब हम जो बैठकर हम पंजाबी कहते हैं गोगलों से मिट्टी चाड़ी जाओ, खुदा रहा यार, यानी बैठकर हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। 3.5 साल में जमहूरियत का सत्यानाश कर दिया, जमहूरियत जमीन बोस कर दी, जमहूरियत दफन कर दी, और आज हमें बता रहे हैं जमहूरियत, आजादी है, ज़ाहिर राय अवेलेबल नहीं है, जुल्म ज्यादतियां इतनी हुई हैं, हम कहते हैं उसमें बात ही ना करें। यार किस पे बात करें फिर, आप किस पे बात करना चाहते हैं? आज आपने अदालती निजाम तबाह कर दिया, माने ये बात, तो आज गौर करें जाकर बैठकर कि प्रोफेशनल वकला से जाकर पूछे सही कि हाल क्या हो गया है। यानी हमें खुदारा जाना है ना, तो ये तय But करें Azhar साहब, कि हम Azhar बंद साहब, with करेंगे all due सारा कुछ, respect, नहीं ये होगा तो with दोबारा all ये due कुछ। डॉक्टर respect, साहब आपको ये पता क्या है ना बात कर रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इतना पारा हाई कर रहे हैं? अजहर साहब बादशाह आदमी है, मुझे बताएं कि ये इस अब आपका प्रोग्राम हमने बंद तो नहीं कराना। इस मुल्क में जो अदालती निजाम था, जैसे जज बनते थे, जिन खत्म कर चेंबरों दी से उन्होंने, रिश्तेदार बनते थे, जिस आप किस्म की सारी इनकी बात तो वकालतें खत्म हैं कर दी ना, और यही तो जिस कह रहा किस्म हूं की ना, छोड़ें पॉलिटिकली इस बातों को। बैंकरप्ट लीडरशिप इस वक्त पीटीआई की है, और अनफॉर्चुनेटली लीगल फ्रेटर्निटी उसको लीड कर रही है, जिनको ना अलग पता है, ना बे पता है, ना बातचीत का तरीकाकार पता है, ना टेम्परेचर नीचे लाने की बात है। तो जब धीमे लोग ही नहीं है पार्टी में, तो यही नतीजा होगा जो 2-2.5 साल गुजर गए, आइंदा भी गुजरेंगे। तो ये मुनासिब बात नहीं है। अदालतें पहले रिकॉर्ड एक्ट के फैसले पता नहीं जापान की अदालतों ने दिए, भुट्टो साहब को फांसी इंग्लिस्तान की अदालत से आई, मुझे बताएं पनामा पेपर्स के या व्हाट्सएप के ऊपर जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब को जो फैसला टर्न डाउन करना पड़ा, मलिक कयूम साहब ने जो फैसला दिया, वो कोई वेनेजुएला के कोर्ट्स थे, मुझे बताएं वो कहां की अदालतें थी? वो ये उस कार्टेल का हिस्सा है, ये उन्हीं बार काउंसिल में जत्थे का हिस्सा है, इन्हीं के दोस्त है में जो जज बनते हैं, ये उन्हीं के सामने मोटी मोटी फीसें लेते हैं, वो उन्हीं के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये चीजें हैं नहीं, ये इनके हम हमारे चले गए, इवेंचुअली हमें बातचीत से आगे जाना है। अनफॉर्चुनेटली यही जो इस वक्त पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपको हमारे टेलीविजन प्रोग्राम में नजर आ रहा है, यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपको, और यही आपको टेम्परेचर्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं असेंबलीज में, यही आपको नजर आता है मुल्क की सियासत में, जिससे मुल्क का सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।